बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को तौहीन मजहब के एक मुकदमा में फंसा दिया है। 295 ए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो बज़ाहिर इमरान खान साहब की मोहब्बत में है, लेकिन अगर सही तफ्तीश होती है तो उसमें फिर इमरान खान साहब जो है वो धर लिए जा सकते हैं। अगर सही तफ्तीश होती है तो उस FIR के मदरजात बड़े अहम हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके कानूनी पहलुओं का भी हम जायज़ा लेंगे। और फिर मियाँ नवाज शरीफ की बड़े अरसा बाद टीवी चैनल्स पर रूनुमाई हुई है। वो अपील कर रहे थे सलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब फंड रेज़िंग के लिए टेलीथॉन का आज जो प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, वो टीवी चैनल्स पैमरा के हुक्मनामे की वजह से बराह रास्त नहीं दिखा पाएँगे। ये कोई सोशल मीडिया के ज़रिए इनका प्रोग्राम है कि पता नहीं 500 चैनल्स पे वो दिखाया जाएगा मुख्तलिफ लिंक्स पे। तो वो फंड रेज़िंग किस हद तक कामयाब होगा, ये टेलीथॉन जो करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी-सी जो बात है, वो करेंगे हम। जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं, ये धड़ाधड़ गुजरात को डिवीज़न बना रहे हैं। वो चैलेंज हो चुका है वैसे, नोटिस भी हो गए हैं उसपे लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर सियालकोट की तहसीलें तोड़ के इधर और इधर से उधर, यानी बतौर वज़ीर आला ये गुजरात को ज़ाहिर है अपना हल्का समझते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली बच्चों को इन्होंने गुजरात बदर किया हुआ है सियासी तौर पर, और वहाँ उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, अपने बच्चों को लड़ाया, अपने वहाँ जो हल्के हैं गुजरात के, उन पे चौधरी परवेज़ इलाही और वजाहत हुसैन काबिज़ होके बैठे हुए हैं। गुजरात पे अब खबर ये है कि गुजरात पे जो तरक्याती कामों पे कोई 15.5 अरब के करीब जो है वो रकम जो है वो परवेज़ इलाही साहब लगाने जा रहे हैं। और बाकी सैलाब-ज़दगान के लिए 5 अरब, यानी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के अज़ाला के लिए और लोगों की बहाली के लिए सिर्फ 5 अरब, और सिर्फ गुजरात के लिए 15.5 अरब रुपए। अच्छा, ये मामला जो है इसमें थोड़ा-सा कसूर जो है हमज़ा शहबाज साहब का भी है, जो गुजरात में वज़ीर आला साहब जो हैं वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो कैसे वो उनको ये मौका मिला है। असल में हुआ ये कि एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, जो प्रोग्राम होता है, उसके तहत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए फ़र्दन-फ़र्दन फंड्स जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं। MPS जो हैं वो बना के देते हैं फिज़िबिलिटी हुकूमत को बजट से पहले, और फिर उनका जायज़ा लेके बजट में वो पैसे रखे जाते हैं। तो यहाँ ये हुआ कि उस वक़्त पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी और बजट भी उन्होंने मंज़ूर किया। तो MPs ने मुख्तलिफ स्कीमें जो दी, या तो वक़्त कम था, या फिर कोई उनके ज़हन में, हमज़ा शहबाज के अपने ज़हन में होगा कि जनाब कोई वे 15, 20, 25 अरब रुपए जो हैं वो वज़ीर आला के सवाबदीद पे होंगे कि जहाँ दिल करे लगा दें, जहाँ दिल करे वे अपनी जाएँ, दौरा करें और ऐलान कर दें तरक्याती स्कीमों का, वो उनकी सवाबदीद पे चला जाता है। जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत जो पैसे मुख्तस किए गए थे, वो अमूमी मद्दात पे वो पैसे रखे गए। यानी ये नहीं हुआ कि जनाब हॉस्पिटल के लिए फलाँ ज़िला में इतने पैसे, वो ऐसे नहीं किया, वो सीधा-सीधा उन्होंने कर दिया कि जनाब ये जो तरक्याती सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, इसके तहत इतने पैसे मुख्तस किए जाते हैं। वो मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ रकूम जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की, वज़ीर आला की सवाबदीद पे चली गई, और वो उससे फ़ायदा उठाया चौधरी परवेज़ इलाही ने। बहरहाल इससे परवेज़ इलाही साहब की जो पंजाब से मोहब्बत है और गुजरात से मोहब्बत है, उसमें फ़र्क जो है वो सामने आ गया है। अब बाकी पंजाब वाले भुगतेंगे, क्या होता है कि ना, सैलाब वालों की फ़िक्र नहीं है खान साहब को, इनको, परवेज़ इलाही साहब को, इनको सिर्फ़ फ़िक्र है गुजरात की। जैसे खान साहब को भी सैलाब-ज़दगान की कोई फ़िक्र नहीं। ये टेलीथॉन वगैरह का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, वो शोर बड़ा मचा है खान साहब के खिलाफ कि मैं जलसे करूँगा, जुलूस करूँगा, मैं अपनी जंग जारी रखूँगा, वगैरह-वगैरह जो भी बातें हैं। तो वो इसी तरह वो जो इनको फ़िक्र है परवेज़ इलाही साहब को गुजरात की, कि सिर्फ़ गुजरात हमारे पास रहे। अच्छा, अब आते हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब पर पाबंदी थी काफ़ी अरसे से कि वो टीवी चैनल्स पर उनको नहीं दिखाया जा रहा था। वो जब गुजरांवाला में खिताब किया, उसके बाद पैमरा ने पाबंदी लगा दी। कुछ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी भी उनमें शामिल थे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, पाबंदी नहीं हटाई गई।
جو رائٹ آف سپیچ اور رائٹ آف انفارمیشن ہے، اس کے حوالے سے وہ درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھیں، لیکن اب جو پیمرا نے لگتا یہ ہے کہ پابندی اٹھا لی ہے۔ اسی وجہ سے تمام چینلز نے، ایون وہ چینلز جو نواز شریف کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو بھی وہ براہ راست دکھانا پڑا، اور انہوں نے ظاہر اپیل کی قوم سے کہ جناب مل جل کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تمام اکٹھے ہو کے کام کریں، تو اکٹھے ہو کے کام کر بھی رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کی حریف ہیں، ایک دوسرے کے مقابل الیکشن لڑتی ہیں، وہ بھی مل کر، اور مجھے بہت اچھا لگا ایک ٹویٹ، وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ خدائی خدمتگار، باچا خان والے اور جماعت اسلامی کی جو فلاحی تنظیم ہے، وہ مل کر ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ کیسے شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے، اور مجھے وہ ان کا جو تصویر ہے، جو کام کرتے ہوئے ورکرز ہیں، وہ میرے دل کو اس نے چھو لی ہے۔ کاش پورے پاکستان میں ایسا ہو، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ورکر اکٹھے مل کے کہیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ بھارت پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ تو مل کے کام کر رہی ہیں، صرف ایک شخص ہے، ایک جماعت ہے جو نظر نہیں آ رہی کہیں بھی بطور جماعت سیلاب زدگان کی مدد کرتی ہوئی، اور وہ ہے پی ٹی آئی۔ تمام جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا مخالفین ہیں ہمارے اور یہ ہیں، تمام جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، صرف ایک جماعت ہے جو باہر ہے، اس کا نام ہے پی ٹی آئی، وہ اور کاموں میں پڑی ہوئی ہے، سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور کام کرتی جا رہی ہے۔ اور وہ پھر آل پارٹیز کانفرنس، اس میں وہ ان کو نہیں بلایا گیا، پی ٹی آئی والوں کو، وزیر اعظم صاحب نے جو بلائی ہے۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یکجہتی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے ایسی جو کانفرنس ہوتی ہیں ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بڑا اہم ہوتا ہے یہ۔ وہ یہ نہیں کہ وہاں جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں تمام جو پارٹی سربراہان ہیں وہ اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں گے، چیک بکس نکالیں گے، چیک دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں مل بیٹھ کر لاہے عمل ایک قوم کو احساس دلانا کہ جناب آپ تنہا نہیں ہیں، جو متاثرین ہیں ان کو احساس دلانا کہ آپ کے پیچھے یہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کو نہیں بلایا گیا۔ میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی نے جانا تو نہیں تھا، اس لیے نہیں بلایا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر دعوت دے دی جاتی، وہ نہ بھی آتے، تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں، میری بات ہوئی ہے جو دعوت دینے والے گروپ ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے۔ یہ پوائنٹ سکورنگ کا بڑا اچھا موقع تھا کہ پی ٹی آئی کو بلاتے، پی ٹی آئی نہیں آنا تھا، پی ٹی آئی نے تو پھر ہم شور مچاتے، اگر ہمارا مقصد یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتا تو، کہ جناب دیکھیں ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں، ہم نے بلایا بھی کہ مل بیٹھ کے ان کا کوئی حل کریں، نکالیں، لیکن یہ نہیں آئے، ان کو فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کام، ہم کوئی ٹھوس کام کرنا چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ملک میں ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی حل نکالے، کوئی اکٹھے مل کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو 2010 میں ایک آیا تھا سیلاب، اس میں نقصان ہوا تھا 43 ارب ڈالر کا، 43 ارب ڈالر کا، اور اب جو تخمینہ لگایا گیا ہے یہ 57 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ پی ٹی اے والے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بیرونی امداد پاکستان میں آ نہ جائے، آئی ایم ایف یہ کرے۔ وہ بہرحال اچھی خبر وہ سنا رہے تھے کوئی صاحب کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے اس لیٹر کو جو کے پی کے وزیر خزانہ نے مفتاح اسماعیل کو لکھا تھا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں جو مقتدرہ ہے اس کی طرف سے بھی شدید ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، اور وہ سدھے ہو جائیں گے جو بھی ہے۔ اسی لیے تو پرویز الہی صاحب نے بات نہیں مانی عمران خان کی۔ اچھا اب آتے ہیں جناب اس ایف آئی آر کی، تو ایف آئی آر سے پہلے ایک اور موضوع ہے، وہ جو ٹیلی تھون والی بات اور عمران خان کے خطاب جو ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں یہ بکھلائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ ہر بندہ جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ خان صاحب کے خیال میں اس کا دشمن ہے، مثبت تنقید کرنے والا بھی دشمن ہے۔ یہ ان کے جو قریبی دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجبور ہاں سے یار اسی تے خان صاحب نے صحیح مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آلے دوالے 4-5 بندے ایسے نے خان صاحب دے جہے سارے جانے کے بعد ساڑیاں برائیاں کرتے ہیں خان صاحب کو، اور خان صاحب جہے نے پھر سارے خلاف ہو جاتے ہیں۔
اسی صحیح مشورہ کی دیے. ایک سینئر جرنلسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا مشورہ دوں یار, یہ تو ان میں گھرا ہوا ہے. وہ سینئر جرنلسٹ ان کے بڑے قریب ہوتے تھے کسی دور میں. تو وہ سارا یہ خان صاحب کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے, ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ خان صاحب نے تعریفیں سن کے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا ہے. اور خان صاحب جو ہیں آج ٹیلی تھون میں لوگ جو جلنے والا جلسہ ہے اس میں خان صاحب جو فرما رہے ہیں ایک میڈیا ہاؤس کے بارے میں. میڈیا ہاؤس کون سا؟ جیو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لفافے صافی, پہلے یہ کہتے ہیں لفافے صافی, اور پھر ایک میڈیا ہاؤس جو پیسے لے کے چوروں کی مدد کرتا ہے. یہ آپ سن لیجئے پہلے. ایک میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ چوروں کی حفاظت کرتا ہے پیسے لے کے, آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جناب یہ جلسے جلوس کر رہا ہے, یہ جلسے جلوس بند کرے, میری جنگ جاری رہے گی, سیلاب ہو, طوفان ہو, جو بھی ہو, جنگیں ہوں. کل ذکر کیا تھا ہم نے وہ. لیکن خان صاحب کو یاد نہیں جس میں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ چوروں کو تحفظ دیتا ہے میڈیا ہاؤس. 2010 میں خان صاحب نے ان کے ساتھ مل کے فنڈ ریزنگ کی تھی. اب اس کا صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے گا, کہاں جائے گا. خان صاحب, میری تو خواہش ہے کہ جو ٹیلی تھون کے ذریعے خان صاحب کو اللہ کرے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو جائیں, وہاں جعلی بڑی آتی ہیں کالز کہ جناب میری طرف سے 2 لاکھ, میں وہاں بیٹھا ہوں 5 لاکھ. بعد میں حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ آدھے بھی نہیں رہتے, وہ لوگ بعد میں ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں. ٹیلی فون پہ ظاہر انہوں نے ٹیلی فون پہ انہوں نے عطیات کا اعلان کیا ہوتا ہے, تو بعد میں وہ کوئی لکھ کے تو نہیں دے دیتے, اسٹامپ تو نہیں دیا ہوتا کہ جناب لازمی ہم نے دینا ہے. تو خان صاحب پہ جو اعتبار ہے نا پچھلے دنوں, فن اینڈ فنڈنگ کیس نے خان صاحب کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اب ڈان کی رپورٹ ہے کہ خان صاحب کے کچھ 715 ملین کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اور ایف آئی اے نے پکڑ لی ہے. اس میں کچھ آف شور کمپنیوں کا بھی ذکر ہے, اور ان کے جو گھر ہے زمان پارک والا اس کے ایڈریس کا بھی حوالہ ہے. یعنی وہ لگتا یہ ہے کہ پکا کوئی انتظام جو ہے ایف آئی اے نے, یا ان کے ثبوت جو ہیں وہ ہاتھ لگ گئے خان صاحب کے. اور پھر خان صاحب کا جو نا جلسے جلوسوں والی بات, وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, خان صاحب کو کچھ نظر نہیں آتا اپنے علاوہ. لوکاں نوں لوکاں دی, گگڑی نوں جوکاں دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کو لوگوں کی فکر ہوتی ہے, ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اے جو ایکس کے لیے, ایکس وائی کے لیے, یا سارے مل کے اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو گگڑی ہے انہوں صرف جوکاں دا فکر ہوتا. گگڑی کہتے ہیں وہ ایک جوک لگانے کا ایک کسی دور میں رواج ہوتا تھا. وہ خون چوس لیتی, کہتے گندا خون اس نے چوس لیا ہے. تو گگڑی کو کوئی فکر نہیں ہوتا, گگڑی ہوتا جونکیں لگانے والا جو ہوتا ہے, تو وہ اس کو کوئی اور فکر نہیں, کوئی مرے کوئی جیوے جو بھی, اس کو یہ ہوتا کہ میری جونکیں کسی طریقے سے بچ جائیں. اس کو صرف ایک ہی فکر ہوتا ہے. خان صاحب کو بھی, خان صاحب گگڑی بنے ہوئے ہیں. خان صاحب کی جونک جو ہے ان کی سیاست ہے, اقتدار کا نشہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار ملے, اقتدار سے دور رہ نہیں سکتے خان صاحب. جیسے خان صاحب کو چسکا پڑ گیا ہے نا اقتدار کا, وہ چسکے سے وہ دوسرے کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں, یہ سیاست کوئی اہم نہیں. نواز شریف جو آج کہہ رہے تھے کہ جناب سیاست میں انتظار کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کی مدد میں تو تاخیر نہیں کی جا سکتی. لیکن خان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے اور کہ جو ان کی ٹیلی تھون ہے جو ماضی کی نسبت, آپ دیکھ لیجئے گا, خان صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب لوگ میرے ساتھ ہیں, ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا ٹیم بہت سٹرانگ ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس ٹیلی تھون کا نتیجہ جو ماضی میں ان کے جو ہوتے تھے فنڈ اکٹھے کرنے والے معاملے, عملی طور پر, میں اعلانات کی بات نہیں کر رہا, عملی طور پر جو فنڈز ہیں وہ ماضی کی نسبت کم ہوں گے, کیونکہ خان صاحب کے بہت سارے گھپلے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ راولپنڈی کا تھانہ ہے آرے بازار, وہاں پہ وقار ستی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ ایک ایف آئی آر وہاں درج ہوئی ہے. وہ کوئی کیبل کا کام کرنے والا صاحب ہے, چودھری ناصر قیوم عبد القیوم صاحب.
انہوں نے وہ FIR درج کی ہے، اور اس میں جو بات ہے وہ آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے مندرجات جو ہیں وہ سننے والے ہیں۔ اچھا، خان صاحب جو ہیں خاتم النبیین سے لے کے اب تک مختلف اپنے جو خطاب ہیں ان کے، اس میں جو ان کے مختلف فرمودات ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو لائن ہے، مذہبی لائن، اس کو انہوں نے کراس کیا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، کبھی یزید اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر، کبھی کوئی ذکر، کبھی کوئی ذکر، بہت ساری چیزوں پہ، حضرت عیسیٰ کا ذکر، کہ حضرت موسیٰ کا ذکر تو ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کا نہیں ملتا۔ میاں والی میں اتنی گرمی ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں دوزخ میں چلے گیا تو مجھے گرمی نہیں لگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس طرح کے ان کے کلپس جو ہیں، کلپس کیا، پوری اب جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہوا ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A کے تحت، اور 295A جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا جرم یا ایسا اقدام جس سے کسی کی مذہبی دل آزاری ہو، وہ اس میں 10 سال تک جو قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ FIR درج ہوئی ہے وقار صاحب کے خلاف، وقار ستی صاحب کے خلاف، اور اس میں وہ صاحب جو ہیں، جو مدعی ہیں مقدمہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں مینار والی مسجد کے پاس میرا کیبل دفتر ہے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا 24/8/2022 کو، اور اپنے دفتر میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ اچانک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں وقار ستی نامی شخص اپنی ٹویٹ سے عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان سے نفرت کی وجہ سے ذیل امور بتلائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس نے، ستی نے یہ چیزیں بتائی ہیں اس میں کہ میں عمران خان کے خلاف کیوں ہوا، وہ میں نے بھی ٹویٹ دیکھا ہوا ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے، پھر اس کے مدرجات بتاتا ہے، فرقہ آسمانی عمرانی۔ اب آپ دیکھیے، نمبر 1، اللہ نے مجھے غلطی سے انسان بنایا، آگے وہ لکھا نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں سنتے جائیے کہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی، کہ کچھ اس طرح سے ملتی جلتی چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں کہ خان صاحب کچھ ایسی باتیں شاید کرتے رہے ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا، نعوذ باللہ۔ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، نعوذ باللہ۔ یہ آپ سوچیں کہ ایسی باتیں کوئی خان نے کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن وہی نہیں آئی تو نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں، نعوذ باللہ، اب وہ بہرحال میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ خان نے یہ بات کہی ہوئی ہے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس وقت کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ذہن کے حوالے سے مونگی ماری ہوئی ہے، دوزخ میں مجھے گرمی نہیں لگی، وہ یہ بات میں نے ذکر کر دیا۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب صحابہ ڈر گئے تھے، نعوذ باللہ، اور پھر صحابہ نے لوٹ مار شروع کر دی جب انہوں نے وہ غزوہ احد کا ذکر کیا تھا، اور تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، وہ میں نے ذکر کیا۔ وہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ میرا ساتھ دو، نعوذ باللہ۔ قرآن اللہ نے میرے جیسے کے لیے بنایا، یہ میرا حق پر ہے، اس کا ساتھ دو، اس طرح کی بات کو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے عمران کا ساتھ کیوں نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ جیسے نبیوں نے تبلیغ کی، ایسے ہی آپ لوگوں نے گھر گھر جا کر میری تبلیغ کرنی ہے۔ میرا خیال وہاں تبلیغ کا لفظ نہیں بول رہا تھا، پیغام کا لفظ انہوں نے بولا تھا۔ جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی انہوں نے شرک کیا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں خان نے کی ہوئی ہیں، اور ان کا جو سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ان الفاظ اور القابات کا جوڑنا حقائق پر مبنی نہ ہے، یعنی یہ جھوٹی باتیں ہیں جو ان سے جوڑی گئی ہیں، منسوب کی گئی ہیں۔ اور عمران خان نے اپنی کسی تقریر میں ایسے توہین مذہب، توہین قرآن اور توہین صحابہ پر مبنی کوئی ایسا بیان نہ کیا ہے جو وقار ستی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا ہے۔ مذکورہ کے اس فعل سے میرے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی، اور میرے جیسے ہزاروں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور بڑا غصہ پایا جاتا ہے جناب ملت اسلامیہ میں، امت اسلامیہ میں، اور اس لیے اس کے خلاف جو ہے وہ سخت زیادتی کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچا کر، سابق وزیر اعظم، یعنی یہ توہین عمران خان بھی ہے FIR کے مطابق۔ تو درخواست پیش کرتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ انہوں نے سارا کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ یہ اب اگر پولیس جو ہے صحیح معنوں میں اس کی تفتیش شروع کر دے، ایک ایک چیز جو اس نے وقار ستی نے بیان کی ہے، اور پولیس کے نزدیک یا اس مدعی کے نزدیک یہ
किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मद्रादा पर ठेस पहुंची है, तो फिर देखना ये होगा कि अगर इमरान खान ने ये बातें की हैं, फिर तो ये ठेस जो है इमरान खान ने पहुंचाई है। जैसे मैंने जिक्र किया है कि नकले कुफर कुफर न बाशिद, तो वो बंदा तो इस बात का इजहार कर रहा है कि मेरे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। वकार सत्ती साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो बातें की हैं, इस वजह से मैं इमरान खान के खिलाफ हूं। इन बातों की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा इमरान खान का ये ऐसा कहना। तो बहरहाल उसकी अगर उनके पास वीडियोस क्लिप वगैरह हैं और तहकीक होती है और एक-एक चीज़, एक-एक ये 8-9 जो चीज़ें हैं, ये सामने ले आते हैं, तो फिर मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा? ये फिर रुख बदलेगा या फिर वकार सिर्फ अखराज मुकदमा ही काफ़ी होगा या फिर असल जो मुल्ज़िम है जिसने ये बातें की हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। ये मामला बहरहाल अब तफ्तीशी पे ये डिपेंड करता है कि वो किस हद तक ज़ाहिर है इसमें मज़हब, अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अंबिया कराम तमाम के मामलात हैं और फिर वो ज़ाहिर है वो तफ्तीशी जो है एक मुसलमान के तौर पे उनके दिल में एहतराम होगा इन शख्सियात का जैसे मेरे और आपके दिल में है, तो वो यकीनन सही मुल्ज़िम तक जो है वो पहुँचने की कोशिश करेगा। जो भी रिपोर्ट मुरतब करे, वो बताएगा कि जनाब ये बात की है इमरान खान ने, ये बात नहीं की है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।